बैतुल मक़दिस के ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ने के बाद तमाम सहाबा इकराम को जमा करके, फलस्तीन के मुसलमानों को जमा करके जो खुतबा दिए थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उस खुतबे में आपने फरमाया था, लोगों आज जो मुकाम अल्लाह ताला हमें दिया है, जो मुक़द्दस ये फतह नसीब किया है, जो आज ये मर्तबा अता किया है, ये इज्जतें, ये सरबलंदियाँ, ये बादशाहत, ये खिलाफत, ये हुकूमत, ये सब के सब सिर्फ इस्लाम की बदौलत अल्लाह हमें अता किया है। लोगों, जब तक इस्लाम को थामे रहोगे अल्लाह इज्जत की सरबलंदियाँ सरों पर चढ़ाते रहेगा। जब इस्लाम छोड़ोगे, इस्लाम से दूर भागोगे, अल्लाह ताला दुनिया में जलील करके रख देगा, आखिरत में अज़ाब अलीम का अल्लाह शिकार बना देगा। एक जग दफन कर डालती, हाथ में की घड़ी भी निकाल लेती, अंगूठियाँ भी निकाल लेती, चश्मा भी निकाल लेती, मोबाइल भी निकाल लेती, और जो आंख पर औरत के सुनने के जेवरात सब निकाल ले, सादे कपड़ कफन में लपट ले जग गाड़ डाल। अभी बड़ा करोड़पति कहते भाई, बहुत बड़ा अरबपति कहते, तो क्या करना, प्रॉपर्टी के कागजात कफन में रखो दफन करना। बहुत बड़ा लखोपति कहते भाई ने, तो हीरे मोतियां के कफन के जेब में रखो दफन करना, क्या करना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानु फ़हुव लहु क़रीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज साल 2025 का पहला जुमा 3 जनवरी 2025 बरोज़ जुमा मिल्लरपेट की मस्जिद चार मीनार अहले हदीस में जिस उन्वान को लेकर मैं आपके सामने वजाहत करने खड़ा हूँ वो है दीन से दूरी का अंजाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि मुझे और आपको अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत से मस्जिद हाज़ा में जमा फरमाया। ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने के बाद जो हज़रात मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे उनको जुमा का सवाब हरगिज़ हरगिज़ नहीं मिलेगा, बल्कि ज़ोहर की नमाज का सवाब मिलेगा। जब आप ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले तशरीफ़ ला चुके हैं तो कोई लघु हरकत मत कीजिए, टेक लगाकर नींद मत कीजिए, मोबाइल में उंगलियां मत कीजिए। बग़ौर ख़तीब का खुतबा सुने, बग़ैर किसी लघु हरकत के आप जुमा की नमाज अदा करें। इस जुमा से आइंदा जुमा तक के आपके सगीरा गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह बना देगा और बेशुमार नेकियों से अल्लाह आपको मालामाल करेगा। अल्लाह ताला ऐसे ही हर जुमा हमें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हज़रात पहले दाखिल हो चुके हैं उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ, कुशादा कुशादा खुला खुला बैठे हैं
ذرا نزدیک نزدیک آگے آگے ہٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ میسر ہو سکے۔ آئیے آگے آئیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ 208 نمبر آیت میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جو اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوتے وہی شیطان کی اتباع میں لگے رہتے ہیں۔ دین سے دوری کا انجام شیطان کی اتباع، دین سے دور بھاگنے کا نتیجہ شیطان کی پیروی، آئے دن نیو کلچر، یہود و نصرانیوں کی مشابہت، شیطان کی اتباع۔ شیطان آپ کو یہ نہیں بولتا کہ یہ عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گا، چلو یہ عمل کرو۔ شیطان آپ کو یہ بولے گا اس کام میں زیادہ ثواب ہے، یہ کام کر لو، یہ کرو گے تو اس میں بہت زیادہ منافع ملے گا، یہ کر لیجئے، یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت دے دے گا، یہ کیجئے۔ اگر ان لوگوں کے پاس جا کر سجدے کرو گے، منتیں مانگو گے، نظر و نیاز چڑھاؤ گے، تو آپ اگر گنہگار بھی ہیں تو یہ لوگ آپ کو بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، اللہ کے پاس آپ کو جہنم سے چھڑا لیں گے اور اللہ کے پاس آپ کو جنت دلا دیں گے۔ اس طرح شیطان انسان کے دلوں میں امیدیں جگاتا ہے کامیابی کی، جنت کی، لیکن کام کراتا پورے گمراہی کے، بدعت کے، جہنم میں جانے کے۔ آج جتنے بھی لوگ دین سے دور ہیں، سب سے بڑی وجہ علم دین کی کمی پیشی۔ دین کا علم حاصل کیجئے، اسلام کے بارے میں معلومات کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، صحابہ نے کیسا چلا، صحابہ کی زندگیوں میں کون کون سے عیداں تھے، کیا ہر مہینے میں عیداں منانے کو صحابہ جاتے تھے۔ علم حاصل کیجئے، جیسے ہی علم آئیں گا گمراہیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے دین کا علم حاصل کرتے جاؤ گے، ساری بدعتیں، سارے خرافاتیں، سارے رسم و رواجیں نکل جائیں گی، یہ دین سے دوریاں آپ کی مٹ جائیں گی۔ جیسے ہی قرآن پڑھو گے، ترجمے کے ساتھ حدیثیں جانو گے، ہر چیز میں تحقیق کرنا شروع کرو گے، انشاءاللہ دین اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں پیوست کر دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو خیر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائیاں نازل کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنا انعام جس پر نازل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم اللہ اسے گفٹ میں دیتا ہے۔ آج دین کے علم سے ہم دور ہو گئے، اسی لیے دنیا داری میں جا کر پھنس گئے، دنیا سے ہم لوگ قریب ہو گئے، دین سے ہم لوگ بہت دور ہو گئے۔ آج ہمارے اندر دنیا کمانے کا نشہ بہت زیادہ ہے۔ مسجد کے بازو ہمارا گھر رہتا، مسجد کے بازو ہماری دکان رہتی، دکان آباد، مسجد آباد، گھروں کے اندر کی LED ٹی وی کے فلمیں آباد، IPL کرکٹ آباد، کبڈی کے چینل، کبڈی کے میچ آباد، ہر چیز آباد، لیکن مسجد ویران، نماز کو نہیں آتے ہم۔ کیوں؟ دینداری نہیں ہے، دینداری ختم ہو گئی ہمارے اندر سے، دین سے دور بھاگ رہے ہم لوگ۔ صرف پیسے ہونا ہم نہ کہے تو کمانے بازار جائیں گے، نہیں آئے تو گھر میں کھا کر آرام کریں گے۔ مسجد نہیں ہونا، کیا پیسے ملتی ہیں؟ کیا تو بھی سننا ملتا، چاندی ملتی؟ کہیں کو جانا چاہیے مسجد کو، کیا فائدہ ہے کب جانا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ دین کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے صرف دنیا نظر آ رہی اسے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی دنیا طلب بنے گا یا دنیا چاہنے والا بنے گا، دنیا اسے دھتکارے گی، اللہ اسے دنیا کبھی نہیں ملائے گا۔ لیکن جو آخرت چاہے گا، جو آخرت کی جانب جائے گا، دنیا کو اللہ تعالیٰ لا کر اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ، آخرت طلبی بنو، دنیا آٹومیٹک قدمہ میں آنکھوں گرتی۔ دنیا طلب بنو گے، دنیا لات مارے گی، نہ دنیا ہاتھ آئے گی نہ آخرت ہاتھ آئے گی۔ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دنیا کے پیچھے بھاگو گے، آخرت بھی چلی جائے گی، دنیا بھی ستیاناش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 36 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے دور بھاگے گا، جو اسلام سے دور جائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیں گے جو ہمیشہ اس کے قریب رہے گا۔ اسلام سے دور تو اللہ تعالیٰ فرما رہا شیطان سے قریب۔ دو چیزاں ہیں، ایک رحمان ایک شیطان۔ رحمان کے قریب جاؤ گے شیطان دور بھاگ جائے گا، شیطان سے قریب جاؤ گے رحمان اپنے سے دور کر دے گا۔ صبح کے اذان کے وقت مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہاری نماز بہتر ہے نیند سے۔ رحمان کی دعوت ہوتی ہے بندے کے لیے، چل آجا میرے بندے مسجد کو آجا، تیرے لیے دنیا کی رحمت آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم لوگ رحمان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے سلاتا ہے، شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے نیند کے خراٹے مارتے ہوئے، جنوبی حالت میں، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بستر میں پڑے رہیں گے، لیکن نہ نہائیں گے نہ نماز کو آئیں گے۔ دین سے دوری، نماز سے دوری، مسجد سے دوری، شیطان کے قریب، دنیا کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے قریب، دنیا کی ذلت کے قریب۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی 124ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام سے دور جائے گا، نمازوں سے دور بھاگے گا، دین سے دور جائے گا، ہم اس کی زندگی تنگ دامن کا شکار بنا دیں گے۔ معیشۃ ضنکا، تنگ دامنی کا شکار بنا دیں گے، کبھی انہیں خوش نہیں رہ سکتا، ایک ٹینشن گئی تو دوسرا، دوسری گئی تو تیسرا، تیسری گئی تو چوتھی ٹینشن، چوتھی گئی تو پانچویں ٹینشن، زندگی پورے ٹینشنوں کا اڈا، انہیں بیمار تو انہیں بیمار پڑا تو انہیں بیمار پڑا تو انہیں، یہ مال میں نقصان، وہ مال میں نقصان، یہ دیکھیں دے قرضے والے، وہ دیکھیں دے فائنانس والے، ہر قسم سے پریشانیاں۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم تیری زندگی تنگ دامنی کا شکار بنا دیں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معیشتاً ضنکا سے مراد جیسے ہی اس دنیا پرست کو، دین سے بھاگنے والے کو لا کر قبر میں رکھا جائے گا، قبر ایسے دبائے گی کہ دائیں کی پھسلیاں بائیں جانب، بائیں کی پھسلیاں دائیں جانب آپس میں چور چور کر کے اللہ رکھ دے گا، ایسے دبائے گی دنیا پرست کو، جیسے قبر میں اتاریں گے 40 قدم رشتہ دار چل کر جائیں گے، خبر دبانا شروع کر دے گی۔ بہت موٹا انسان، دنیا کا بڑا پہلوان جب خبر دبائے گی، اللہ کے نبی کہتے بال سے باریک ہو جائے گا، اتنا خبر اسے دبائے گی، بال سے باریک ہو جائے گا موٹے سے موٹا انسان۔ اے دنیا طلبی انسان، اے دین سے بھاگنے والے انسان، دنیا طلب مت بن۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تیسا دد دینار و درہم، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، سننے کا بندہ، چاندی کا بندہ، مطلب دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، دولت کے پیچھے بھاگنے والا، آخرت نہیں چاہنے والا، اللہ سے محبت نہیں کرنے والا، قیامت کے دن نہ دینار آئیں گے نہ درہم آئیں گے، وہاں آئیں گے تو یا تو نیک اعمال آئیں گے یا بد اعمال آئیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہر مرنے والے کے پیچھے 3 چیزاں کرتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، دوسری اس کی دولت، تیسرے اس کے اعمال۔ رشتہ دار قبرستان تک آتے ہیں، دولت جہاں مریا وہاں چھوڑ کو چلے آتا، اور اعمال اس کے خبر میں، عالم برزخ میں، قیامت کے میدان میں، جنت یا جہنم میں جانے تک ساتھ میں رہتے، پیچھا نہیں چھوڑتے اعمال۔ اسی لیے آخرت طلب بنو، اللہ تعالیٰ جس مقصد سے دنیا میں پیدا کرے اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے دنیا طلب انسان کو، دین سے بھاگنے والے، دین سے دوری اختیار کرنے والوں کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اندھا، وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ کیسے اندھا؟ قیامت کے دن کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے اندھا کیوں بنایا؟ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، اللہ نے کہا میری آیتیں سنتا تھا، ادھر سے چھوڑتا تھا، حدیثیں سنتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، جیسے تو نے اسلام سے اعراض کیا،
جیسے تو نے اسلام کو بھلا دیا، اسلام سے روگردانی کیا، منہ پھیر لیا، آج ویسے تجھے ہم نے منہ پھیر دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دین سے دوری اختیار کرنے والوں کو اسی جہاں میں اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر ڈالتا۔ ابھی خبر میں گیا بھی نہیں، خبر کا ٹیسٹ ایگزام ہوا بھی نہیں، قیامت کا فائنل ایگزام آیا بھی نہیں، اسی دنیا میں جہنم واجب کر ڈالتا۔ دین سے دوری اختیار کرنے والے، جہنمی، بدعتی، یہودی، نصرانی یا ان کے روش پر چلنے والے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے لوگ ان قریب پچھلے امتیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، قدم در قدم، بالش در بالش۔ اگر پچھلے امتیوں میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا رہے گا، میری امت کا نالائق اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، پچھلی امت کے نقش قدم سے مراد کون ہے؟ کیا یہود ہیں؟ کیا نصرانی ہیں؟ نبی نے فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہود و نصرانیوں کے نقش قدم پر چلیں گے یہ لوگ۔ ابھی دیکھیے جنوری کی 3 تاریخ ہے، 2 دن گئے، ہیپی نیو ایئر منائے ہماری امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والے سب سے پہلے برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کے بعد ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ کہاں سے آیا کلچر؟ یہ دین کی نالج نہیں رہنے کی وجہ سے، اسلام کی معلومات نہیں رہنے کی وجہ سے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ یہودیاں کرتی ہیں، نصرانیاں کرنے کی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی کاپی کرے گا قیامت کے دن ہم اسی قوم کے ساتھ اسے جگائیں گے۔ نیو ایئر منانے والوں کے ساتھ جگائیں گے، شراب پیتے ہوئے، کلبوں میں ناچتے ہوئے، سڑکوں پہ گھومتے ہوئے، پٹاخیاں پھوڑتے ہوئے، آتش بازیاں لگاتے ہوئے، عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، یا لارجوں میں جا کر، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، گوا میں جا کر نیو ایئر منانے والے، ایسے تمام عیاش دنیا پرست انسانوں کے ساتھ ہم قیامت کے دن جگائیں گے۔ جو دنیا پرست کے کام کرے گا، دین سے دور ہونے کے کام کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث 1360 پر 7 نمبر کی حدیث 1367، 1360 پر 7 نمبر کی حدیث، کتاب الجنائز کی روایت۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے، ایک جنازہ جا رہا تھا نبی کے سامنے، لوگ اس جنازے کو دیکھ کر تعریف کرنے لگے، ارے کیا اچھا بندہ بھائی، کیا نمازی، کیا توحید پرست، کیا دین کی خدمت کرنے والا، کیا اسلام کی خدمت کرنے والا، کتنا اچھا بھائی آدمی ہے، ارے کسی کا دل نہیں دکھانے والا، کسی کا مال نہیں لوٹنے والا، بہت اچھا آدمی بھائی، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا، بھائی بہنا کے ساتھ بھی اچھا، جماعت والوں کے ساتھ بھی اچھا، اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا، کتنا نیک آدمی مر کو جا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سن کر فرمانے لگے اس بندے پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ ایک دوسرے مرتبہ دوسرا جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے، ارے کیا نالائق جی نے ایک وقت کی نماز کو نہیں آتا تھا، مسجد کے بازو رہتا تھا، ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمیشہ کمانے گیا تو سودی کاروبار کرتا تھا، یا لوگوں سے رشوت لیے بنا کام نہیں کر کو دیتا تھا، رشوتاں کھانے والا، سود کھانے والا، بے نمازی، ہمیشہ بدعت کے کام کر کو ناچنے والا، گانے والا، ڈی جے باجے نچانے والا، مشرک کانگا کی مریا تو مریا بہت اچھا ہوا بھائی، 1 نمبر کا گلی کا روڑی، گلی کا کیڑی، 1 نمبر کا ہنڈا، ارے بہت اچھا ہوا بھائی مریا سو۔ لوگ اس کے برائی کی، برے اخلاق کی، اسے دین سے دوری کی گواہی دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ کیوں؟ کل ہم بھی مریں گے، بಳ್ಳاری میں مرتیں گی، کسی اور جگہ جا مرتیں گی معلوم نہیں، لیکن جب مریں گے ہمارے جماعت والے بھی کہیں کے بھی جنازے کے ڈولے میں رکھ کر، کھندے پر ڈھولے کر مسجد سے قبرستان یا گھر سے قبرستان لے جا کر گاڑیں گے، ہم کو دیکھنے والے بھی گواہی دیں گے ہمیں اچھے رہے، دین سے قریب رہے، دنیا پرست نہیں سرکار، آخرت طلب رہے، اللہ سے ڈرنے والے رہے، دین پر چلنے والے رہے، توحید و سنت کی اشاعت کرنے والے رہے۔ ہمارے جنازے کو دیکھ کر لوگ ہمارے توحید کی، اخلاق کی، ایمان کی گواہی دیں گے، اس گواہی سے ہی اللہ جنت واجب کر دے گا۔ اگر ہم دین سے دور بھاگنے والے رہے، اگر ہم بدعت کرنے والے، خرافات کرنے والے، عیاشی کرنے والے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو بھول کر شیطان کو خوش کرنے والے رہے، تو ہمارے جنازے کو دیکھ کر ہمارے دین سے دوری کی، ہمارے بد اخلاق کی لوگ گواہی دیں گے، اور اسی گواہی کی وجہ سے ابھی خبر میں دفن ہونے سے پہلے اللہ لوگوں کے کندھے پر ہی جہنم واجب کر کے چھوڑ دے گا۔ دین سے دور مت ہو جاؤ،
دین سے قریب رہو، دین کو اپناؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیے، بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے، فلسطین کے مسلمانوں کو جمع کر کے جو خطبہ دیے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، لوگو آج جو مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے، جو مقدس یہ فتح نصیب کیا ہے، جو آج یہ مرتبہ عطا کیا ہے، یہ عزتیں، یہ سربلندیاں، یہ بادشاہت، یہ خلافت، یہ حکومت، یہ سب کے سب صرف اسلام کی بدولت اللہ ہمیں عطا کیا ہے۔ لوگوں جب تک اسلام کو تھامے رہو گے اللہ عزت کی سربلندیاں سروں پر چڑھاتے رہے گا۔ جب اسلام چھوڑو گے، اسلام سے دور بھاگو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دے گا، آخرت میں عذاب علیم کا اللہ شکار بنا دے گا۔ آج جو عزتیں ہمیں مل رہی ہیں صرف اسلام کی وجہ سے مل رہی ہے، اسلام کی وجہ سے مل رہی، اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیاری بہنوں، جب تک اسلام پر قائم رہو گے دنیا میں برکتیں، عزتیں، سربلندیاں، امن، سکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں تمہارے دامن میں اللہ بھر کے چھوڑ دے گا۔ دین سے دور بھاگو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلتیں، بڑی بری بیماریاں، خطرناک حادثات اور خطرناک اچانک آنے والی خطرناک بیماریاں، موت دے کر دنیا میں ذلیل کر کے اللہ چھوڑ دے گا، آخرت میں دردناک عذاب کے شکار اللہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نور کی 63ویں آیت میں بیان فرماتا ہے، اے اللہ کے بندو یاد رکھو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فتنے کا شکار اسے نہ بنا دے یا دردناک عذاب میں اسے مبتلا نہ کر دے۔ جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ کسی عذاب کا شکار نہ بنا دے، دنیا کے کسی فتنوں کا شکار نہ بنا دے۔ جب ہماری روح قبض ہونے کا وقت آئے گا، اللہ سے محبت کرنے والوں کے انعام الگ ہوں گے، دین سے دور بھاگنے والوں کا انجام بڑا برا ہوگا۔ صحیح بخاری 6507 نمبر کی حدیث، 6507 نمبر کی حدیث، کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتوں کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کے اندر جوڑا ہے، کتاب الرقاق کہتے ہیں اسے۔ اس کتاب کے اندر ایک باب ہے، کتاب الرقاق، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ملک الموت کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے، وہ فرشتہ دو آدمیوں کو، ایک کو بشارت اور ایک کو عذاب علیم کی بڑی للکار اللہ کا فرشتہ سناتا ہے اللہ کی جانب سے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی پسند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کو چاہنے والا، دین پر چلنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہمیشہ اس انسان سے ملنا پسند کرے گا اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں سنائے گا۔ جو دین سے دور بھاگے گا، دین سے دوری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی پسند ملاقات کو پسند نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نفرت کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے عذاب کی بشارتیں ان کو سنائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب بھی فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے دین پر چلنے والے، اے توحید پرست، تیری زندگی سے اللہ راضی تھا، اللہ تجھے ملنے کے لیے خوش اختیار کرتا ہے، اللہ تجھے ملنا پسند کرتا ہے، تو جیسے ہی مرے گا اللہ تیرے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمتیں بنا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے فرشتے میری روح قبض کر کے مجھے فوراً اللہ کے پاس لے چل، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی تو اسے ملنا چاہتا ہے۔ او اللہ کے بندے،
اے بدعتیں کرنے والے، اے شرک کرنے والے، اے دین سے دوری اختیار کرنے والے، اے شیطان کو خوش کرنے والے، تیرے موت کا اب وقت آ گیا، تیری زندگی کا خاتمہ اب آ گیا۔ بہت کرنا تھا کر لیا، بہت اچھلنا تھا اچھل لیا، بہت انجوائے کرنا تھا کر لیا، اور بہت تورنا تھا تور لیا۔ اب دیکھ تیرا اینڈ آ گیا، تیری زندگی کا اینڈ آ گیا، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ جیسے ہی میں نکالوں گا روح، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر میں ڈال کر دبائے گا، خبر میں سانپ بچھو 40 سانپ تیرے استقبال کے لیے عذاب کے لیے مسلط کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا عذاب، بڑا خطرناک آگ کا دریا، آگ کا پہاڑ، آگ کے گولے اللہ تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہے، چل مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے اللہ کے پاس مت لے چلو، مجھے اللہ تعالیٰ سے مت ملاؤ۔ اللہ بھی تو نالائق سے ملنا پسند نہیں کرتا، لیکن مرنا ضروری ہے۔ ماریں گے فرشتے ہتھوڑے لے کر، دھجیاں اڑا کر اس کی روح نکالیں گے۔ اے دین سے بھاگنے والوں، جب موت کا فرشتہ آ کر سامنے کھڑے گا تب پچھتاؤ گے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیسی زندگی گزار دیا، یہ کیسا ماحول میں اپنے آپ کو بتا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ مرحلہ ہو گیا روح قبض کرنے، لگ جا گاڑ والے خبر میں، اچھا بھی رہندے لگ جا گاڑتی، برا رہندے لگ جا گاڑتی، گھر میں رکھ لے کو فریج میں، تم نہ گوشت کے سر کا اوپر فریج میں رکھ لے، کون بھی بیٹھتا نہیں، ہو وہی نے ہمارا خاص رشتہ دار، اسے ڈی فریج میں رکھ لے کو آرام سے دیکھ لے، بیٹھیں گے 2 مہینے تک، ہمارے رشتہ دار کو کامی دفن کرنے کا نکو، ارے مرتے ہی فون آتا فلا آدمی مر گیا، سیکنڈ سوال انہیں کیا کرتا، کب گاڑ رہی سے اندر زمین میں، یہ سوال کرتا انہیں، مریا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو گیا آ گیا اس کا، اب کب دفن کر رہی، کیا ظہر میں ملا رہی ہے، مغرب میں ملا رہی ہے، آج دفن کر رہی ہے، کل دفن کر رہی، نہیں بھائی ابھی مشورہ ہوا نہیں، ہوتے ہی فون کر تو آ جا بھائی، ہاں اچھی بات، ایک جگ دفن کر ڈالتی، ہاتھ میں کی گھڑی بھی نکال لیتی، انگوٹھیاں بھی نکال لیتی، چشمہ بھی نکال لیتی، موبائل بھی نکال لیتی، اور جو آنکھ پر عورت کے سننے کے زیورات سب نکال لے، سادے کپڑ کفن میں لپٹ کے جگ گاڑ ڈالتی۔ ابھی بڑا کروڑ پتی کہتے بھائی، بہت بڑا ارب پتی کہتے، تو کیا کرنا، پراپرٹی کے کاغذات کفن میں رکھو دفن کرنا، اے بہت بڑا لکھو پتی کہتے بھائی نے، تو ہیرے موتیاں کے کفن کے جیب میں رکھو دفن کرنا، کیا کرنا، مر گیا، رزق ختم ہو گیا، جتا کھانا تھا جتا پینا تھا اللہ مقدر مکمل کر ڈالیا، مر گیا، لے جگ گاڑ ڈالے۔ اب گاڑنے کے بعد دین پر چلنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، دین سے دوری اختیار کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اللہ کا فرشتہ پوچھے گا من ربک ما دینک من نبیک، دین پر چلنے والے کے منہ سے اللہ جواب نکلوائے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال صدقت، تو نے بالکل سچ کہا، کیسے پتا چلا تجھے، تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد کیسے پتا چلا، انا قرأت القرآن، میں نے قرآن میں پڑھا، وعملتہ وصدقتہ، میں نے اسے سچ جانا اور اسی کی میں نے دعوت و تبلیغ کیا، میں نے قرآن پڑھا، سچ جانا، اس کے مطابق زندگی گزارا، تلاوت کیا، تب جا کو پتا چلا۔ اب دین سے دوری اختیار کرنے والوں کا سنیے، منکر نکر خبر میں سوال کریں گے، من ربک، جواب نکلے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، ما دینک لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، من نبیک من هو الذی بعث الیک، وہ کون آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر تیری جانب بھیجا تھا، اللہ ادری لا ادری، میں نہیں جانتا وہ کون پیغمبر ہے۔ اے دین سے بھاگنے والے، حالانکہ تو دنیا میں اس کوشچن کا آنسر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بولا ہوگا، یہی سوال کریں گے، رب کعبہ کی قسم، جو دین سے دور اختیار کرنے والا ہوگا اس کی زبان سے کبھی صحیح آنسر نہیں نکلے گا، کیونکہ آنسر دینا نہیں دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ دین پر چلو گے اللہ قدرت سے جواب دلوائے گا، دین سے بھاگو گے اللہ قدرت سے تمہارے منہ پر تالا مار دے گا، نہیں نکلے گا جواب۔ فرشتے کیا کریں گے، ہتھوڑے لے کر ماریں گے، اتنا بڑا گرز بولتی اسے، گرز، اتنا بڑا گرز۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کے تمام انسان، تمام جنات مل کر وہ ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتے جو منکر نکیر خبر والے کو ماریں گے۔ ارے سارے انسان
उठा सकते जी वो हथौड़ा, ऐसा हथौड़ा लेकर मारेंगे, एक बार मारेंगे साथ जमीन के अंदर धसेगा, उठाएंगे साथ जमीन के ऊपर आएगा। फरिश्ते ये कहेंगे ला दरीता वला तलईता, ला दरीता वला तलईता। ऐ अल्लाह के बंदे, तूने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सुनता था, इस्लाम को देखता था, मस्जिदों को जाता था, लेकिन कभी दीन के ऊपर तूने अमल नहीं किया। खाली दुनिया 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 दुनिया, दुनिया के ऐश, दुनिया के इशरतें और दुनिया के अंदर मौज मस्ती में अपनी मनमानी जिंदगी गुजार कर दीन से दूर होकर आ गया। ला दरईता वला तलईता। सुनन अबी दाऊद 4751 नंबर की हदीस, 4750 पर 1 नंबर की हदीस। किताबुल जनाइज बाबु अज़ाबिल कब्र के अंदर इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को जमा किया। बोल बोल कर मारेंगे ला दरईता वला तलईता। इसका माना क्या? ऐ अल्लाह के बंदे, दीन के बारे में मालूमात क्यों नहीं किया, कुरान क्यों नहीं पढ़ा? ये बोल बोल कर मारेंगे उसे। मोबाइल देखने टाइम था, घंटे घंटे से मोबाइल देखता था, फेसबुक देखता था, इंस्टाग्राम देखता था, टिकटॉक देखता था, ट्विटर पे ट्वीटिंग करता था, गूगल में जाके गूगलिंग करता था, व्हाट्सएप में जाकर चैटिंग करता था। कभी कुरान की एक रुकू तर्जुमे से पढ़ा भी नहीं, जाने भी नहीं अल्लाह इसमें क्या रखा। दीन से दूर भागने वाले, तेरा अंजाम दुनिया में भी बुरा, मौत के वक्त भी बुरा, खबर में भी बुरा, क़यामत में तो हद से ज्यादा बुरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अच्छा दीन से दूरी इख्तियार करने का नतीजा क्या? क्यों इंसान दीन से दूर भागता? वजह क्या? बुरे लोगों की सोहबत, बुरे लोगों की सोहबत। जब इंतखाब अच्छे आदमियों का नहीं करोगे, बुरे आदमियों के साथ उठो बैठोगे, आप भी दीन से दूर भाग जाओगे। जिस आदमी के अंदर जर्रा बराबर भी इस्लाम नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है, जिस आदमी के अंदर जर्रा बराबर भी अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, इस्लाम की मालूमात नहीं है, ऐसे आदमी के साथ उठोगे तो आप भी दीन से दूर भाग जाओगे। शराब पीने वाले के साथ रहोगे तो आप भी शराबी बन जाओगे। स्मोकिंग करने वाले के साथ उठो बैठोगे तो आप भी स्मोकिंग करने वाले बन जाओगे। गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाले के साथ उठो बैठोगे, आप भी एक दिन गुटखा तंबाकू खाने वाले बन जाओगे। नमाज़ान छोड़ने वाले के साथ रहोगे, आप भी एक नंबर के बेनमाजी बन जाओगे। फिल्मा देखने वाले के साथ रहोगे, आप भी फिल्म देखने वाले बन जाओगे। टिकटॉक के वीडियो बनाकर लड़कियों को उभारने वाले, वैसे दोस्ती करोगे, आप भी वैसी बीमारी बन जाओगे। यहूदियों जैसे कपड़े, यहूदियों जैसी कटिंगे, यहूदियों जैसे कल्चर लेकर लड़कियों के पीछे फितनों में फिरने वाला, लड़कियों को पटाने वाला, लड़कियों से जिना करने वाला, ऐसे दोस्ती करोगे, आप भी एक नंबर के बुरे इंसान बन जाओगे। आप भी वैसे ही बन जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जामे तिर्मिज़ी 2370 पर 8 नंबर की हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू हुरैरा रिवायत करावी, किताबुज़ ज़ुहद, किताबुज़ ज़ुहद, ज़ुहद कहते हैं तक़वा, अल्लाह का डर पैदा करने की हदीसें, अल्लाह का डर पैदा करने की हदीसें। अल्लाह के नबी फरमाते अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, आदमी उसके दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर कायम रहता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, बस तुम में से ये देखे कि कौन कैसी दोस्ती कर रहा है, कौन कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर रहा है। तुम में से हर आदमी को चाहिए कि आप अपने दोस्तों पर निगाह रखें, क्या इन्हें दीनदार है या बेदीन है, क्या इन्हें तौहीद परस्त है या मुशरिक है। आप अपने दोस्त को देखें, वरना होगा क्या। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, सही बुखारी, उससे पहले एक हदीस सुन लीजिए। किताबुल बुयू, तिजारत लेवा देवी करने के किताबुल बुयू के अंदर इमाम बुखारी एक हदीस लाए हैं। सही बुखारी 2101 नंबर की हदीस, 2101, 2101 नंबर की हदीस। और ये हदीस के रावी हजरत अबू बरदा बिन अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु है। अबू बरदा बिन अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु वो बयान करते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दो दोस्तों की मिसाल बयान फरमाई, अच्छे दोस्त की मिसाल, बुरे दोस्त की मिसाल। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, अच्छे दोस्त की मिसाल इतर बेचने वाले इतर फरोश की तरह होती है, बुरे दोस्त की मिसाल लोहार में काम करने वाला, भट्टी में काम करने वाला, कुल्मी में काम करने वाले लोहार की तरह होती है। इतर फरोश अच्छे दोस्त की मिसाल, उनके साथ रहोगे
بھلے انہیں تم نہ عطر لگا دے نہیں لگا دے، خالی اس کے ساتھ رہے تو بس آٹومیٹک خوشبو تم نہ آتے رہتی، اس کے خوشبو سے تمہیں بھی فائدہ اٹھاتے رہتے۔ انہیں اچھے اخلاق والا رہا تو بس، انہیں نمازی توحید پرست رہا تو بس، اس کا دیکھ کو تمہارے اندر بھی وہ اچھائیاں آٹومیٹک اللہ تعالیٰ پیدا کر ڈالتا۔ برے دوست کی مثال کلمی میں کام کرنے والے لوہار کی طرح ہے، بھٹی میں آگ میں کام کرنے والے کے لوہار کی طرح ہے۔ لیتا آگ گرم کرتا، ہتھوڑے لے کو مارتا اور اس سے چنگاریاں اڑتی۔ تمہیں جا کو اس کے پاس بازو بیٹھے تو ایک تو اس کے لوہے کی گرمی سے، وہ بھٹی کلمی کے گرمی سے تمہارے بدن میں پسینے چھوڑتی، اس کے اڑنے والی دھول تمہارے کپڑوں کو آنکھ کو میلا کر ڈالتی، وہ گرمی سے تمہارے پسینے نکل کو بدن میلا ہو جاتا۔ اور جو بھٹی میں ہتھوڑے لے کو مارتا، جو چنگاریاں اچھلتی تمہارے کپڑے کو وہاں جلا کو چنگاریاں سوراخا کر کو تم نہ بدصورت بنا ڈالتی یا تمہارے نقصان پہنچا ڈالتی۔ نبی نے مثال بیان فرمائی، عطر فروش اچھے دوست کی مثال، لوہار برے دوست کی مثال۔ اگر گندے اخلاق والے، دین سے دور رہنے والے ایسے بچوں کی صحبت اختیار کرو گے، انہیں سکھان دے نہیں سکھان دے، اس کے ساتھ ٹائم ایکسپلین کرتے کرتے، اس کے ساتھ وقت بتاتے بتاتے، انہیں کہاں جاتا تمہیں بھی وہاں جاتا، انہیں کہاں عیاشی کرنے جاتا تمہیں بھی وہاں جاتا، اس کے ساتھ رہتے رہتے تمہارے اندر بھی برائیاں آ جاتی۔ دین سے دوری اختیار کرنے والوں اچھے دوستوں کا انتخاب کرو۔ اچھا نہیں کرتے، ہماری مرضی، ہمیں ایسا کرنے کا، تو قرآن میں سنو اللہ آپ کا انجام کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے 20/8 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، 28-29 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے سورہ الفرقان، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں جاتے جاتے یہ چلا کر کہے گا، یہ پکار کر کہے گا، ہے کاش میں دنیا میں فلاں نالائق سے دوستی نہ کرتا، آج میں جہنم میں نہیں آتا۔ اس کی دوستی نے مجھے سودی کاروبار کرنے پر مجبور کر دیا، اس کی دوستی نے مجھے فلمیں دیکھنے پر مجبور کر دیا، اس کی دوستی میں رہ کر میں شراب پینا شروع کر دیا، اس کی دوستی میں رہ کر میں بھی عورتوں کے اڈے میں جا کر زنا کرنے والا زانی بن گیا۔ اے کاش میں فلاں سے دوستی نہ کرتا، آج میں جہنم میں نہیں آتا۔ چلائے گا جیسے ہی جہنم میں جائے گا۔ یہ ہوئی 28 نمبر آیت۔ 29 نمبر آیت میں کیا بولتا انہیں؟ لقد اضلنی عن الذکر، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کی نصیحت آئی تھی، قرآن کا پیغام آیا تھا، حدیثاں کانوں سے سنیا تھا، اس کے باوجود میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیطان لایا تھا اسے، اور شیطان دنیا میں آخرت میں رسوا کرے بنا نہیں چھوڑنے والا۔ شیطان کے فتنے میں آکو میں نالائق خان کی دوستی کر کو ذلیل ہو کو رہ گیا۔ عزت ایک بار گئی، دنیا میں دوبارہ نہیں آتی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل کا تو دن میں 2 وقت نمازاں پڑھ کو 3 وقت چھوڑنے والے نہیں، آدھی داڑھی رکھ کو تراش کو اسٹائلہ مارنے والے نہیں، چھوڑو تو پوری چھوڑو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ پڑھو تو مکمل نمازیں پڑھو، 2 نمازیں پڑھ کو جنت میں جاتوں کہنے کے خواباں دیکھ لے بیٹھو نہ کو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، ذرا حلال بھی کما رہی، ادھر بینک میں لون بھی لے رہی، ادھر حلال کاماں بھی کر رہی، ادھر سنگا میں پیسے بھی نکال رہی، ادھر حلال کاماں بھی کر رہی، نمازاں بھی پڑھ رہی، اور ادھر چٹیاں بھی ڈال رہی، ادھر نمازاں بھی پڑھ رہی، ادھر گھراں کو لیز بھی رکھ لے رہی، ادھر نمازاں بھی پڑھ رہی، ادھر متو فائنانس گولڈ میں لگ جا کو گولڈ لون رکھو، بڈی بھی بھر رہی۔ اللہ بولتا یا تو حلال پرست بن جا یا تو حرام خور بن جا۔ حرام خور بنے گا اللہ جہنم میں اٹھا پٹکیں گا، حلال خور بنیں گا جنت کے حوالے کروں گا۔ آدھے حلالہ آدھے حرامہ، آدھے نمازیں آدھے بے نمازیں، آدھے داڑھی رکھنے والے آدھے تراش کو اسٹائلہ مارنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو نہیں چلتا یہ۔ اے آدھے اسلام میں اٹک کر لٹکنے والوں، شیطان کی پیروی نہ کرو، ورنہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دنیا میں گمراہ، آخرت میں جہنم کے حوالے کر کے رکھ دیں گا۔
اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت میں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا اسلام اپنائے گا، دوسرا دھرم اپنائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ اٹھانے والا بن جائے گا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگری، ہائی ایجوکیشن، میرا بچہ لائر بننا، ٹیچر بننا، پروفیسر بننا، ایس آئی بننا، میرا بچہ بڑا ڈگریاں لے کو انجینئر، ڈبل انجینئر، ٹرپل ای بننا، یعنی تو MBBS کے اوپر MD بننا، ایسے چکرہ میں لگ جا کالج میں بھرتی کر ڈال۔ کالج کی ہوا کھاتے 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 ہمارے بچے کیا بنتی؟ دیندار بنتی کیا بے دین بنتی؟ نتیجہ آنکھیں کے سامنے دیکھ لو۔ کالج کی ہوا کھاتے کھاتے بچپن میں الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، تا سے انہیں پڑھنا سو، تا سے تالا، سا سے سمر، جیم سے جنت، یہ پڑھنا سو، یہ فار ایپل، بی فار بال سکھانے کو سے بھیج ڈالے کارمنٹنگ ہمیں۔ نہ اسے قرآن پڑھنے آتا، نہ ایک سورہ یاد ہے، نہ دعائیں پڑھنا آتا، کیا بھی نہیں آتا۔ بچپن سے لیکجیکٹ انگلش کارمنٹ میں گھسائے ہمیں، باوا مر گیا، مسجد میں جنازہ رکھو ہے، نماز جنازہ میں کیا پڑھتی کرنے کا بیٹے کا آتا نہیں، بڑا انجینئر۔ دین سے دوری، دین سے دوری، خیر اب تک نہیں، اور آگے دیکھو، اور آگے دیکھو، کوئی ایجوکیشن میں لیکچر ہماری جوان بیٹے بٹھا ڈالے ہمیں، کوئی ایجوکیشن، ادھر بوائز ادھر گرلز، اور برقع ہماری بچی گھر سے نکلنے تک پہنتی، جیسے ہی کالج کا گیٹ آتا برقع نکال کو اینٹی بیگ میں رکھ لے کے اندر نکال کو چلے آتے۔ اب وہاں پر ٹی شرٹ، جینس پینٹ، لپسٹک، آئی برو، اچھا میک اپ، بوائز کے سامنے بن سور کو بیٹھیں گی، کوسا نالاخ فتنے میں نہیں پڑتا۔ بوائز کے سامنے گرلز بن سور کر بیٹھ رہی، گرلز کے سامنے بوائز بن سور کر بیٹھ رہی، ہوتا کیا؟ محبت کے چکر، محبت کے چکر، یہ تچ نہیں، ناک کٹانے کے کاما، شادی سے پہلے حاملہ، لارجان کی زینت، ان سے کی ہوٹل ہم بک کر لیتا، آن لائن میں اپنی گرل فرینڈ کو لے جاتا، زنا کرتا، شادی سے پہلے حاملہ بناتا، یا تو مانی حمل کی گولیاں کھلاتا، نہیں تو آواشن کرا کو اسے بلا لے کے آ جاتا۔ کون کر رہا ہے؟ آج چل رہا کلچر میں یہ دین سے دوری کا نتیجہ، دین سے دوری کا نتیجہ۔ کالج میں جانے کے بعد اس کا بوائے فرینڈ، اس کے سہیلیاں برتھڈے مناتے رہتی، اب اس کا جیسے ہی برتھڈے آئے گا انہیں بھی برتھڈے مناتی۔ کس کا کلچر یہ؟ نصرانیوں کا کلچر یہ۔ آج برتھڈے مناتی، صبح ہیپی نیو ایئر مناتی، اور شادی ہونے کے بعد ہیپی اینیورسری ڈے مناتی، یہودیوں کے کلچر کے مطابق۔ یہ تچ نہیں، اور اس سے آگے بھی بہت سارے باتیں ہیں، بولنے شرم آتی، لیکن بولنا پڑتا، امت کی غلاظت مٹانے حق بولنا پڑتا۔ ہماری نوجوان لڑکیاں برقع پہن کر کالج میں نہیں، پارکوں میں، لارجوں میں خالی زینت بن کر اپنی عزت نیلام کرتی، تو یہاں تک بات نہ کافی تھی، اس کے اور بات آگے بڑھ گئی، وہ یہ ہے کہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر جا کر دین کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ نہیں ہونا اسے اسلام، مجھے میرا بوائے فرینڈ ہونا، عشق کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میرا بوائے فرینڈ میرا سب کچھ، مجھے نہیں چاہیے اسلام، اور انہیں غیر مسلم بن جا رہی، اور باقاعدہ انہیں دھرم چھوڑ ڈال رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، کان کھول کر سن لے، سورہ بقرہ کی 217 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو دین چھوڑے گا، جو اسلام چھوڑے گا، اسلام سے دور بھاگے گا، اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا۔ مرتد مطلب دین اسلام سے چھوڑ کر کوئی غیر مذہب اختیار کر لینا، چاہے عیسائی بنتی کی، ہندو بنتی کی، بدھسٹ بنتی کی، کرسچن بنتی، کوسا بنتی کی، انہیں دین اسلام کو چھوڑ ڈالی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو دین اسلام چھوڑے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں انہیں مر گئی، اسی حالت میں انہیں مر گیا جبکہ کافر ہو کر مریا۔ پیدا ہوا تھا مسلمانوں کے گھر میں، لیکن لڑکی کی وجہ سے، لڑکے کی وجہ سے دین چھوڑ کر کافر کی موت مرا۔ اللہ کیا بول رہا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، او اللہ کے بندے، جتنے نمازاں تو پڑھیا، جتنے روزے تو رکھیا، جتنا دین پر تو چلیا، تیرے سارے اعمال اللہ برباد کر ڈال۔ تو بول رہا ہے سارے اعمال ضائع اور برباد کر ڈال۔ یہ تچ نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تیرے اعمال برباد، آخرت میں بھی تیرے اعمال برباد۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور قیامت کے میدان میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لجک سے ڈھک لوں گا، بول رہا اللہ۔ مرتد ہونے والے، کالج کی ہوا کھا کر، اپنے بوائے فرینڈوں کو ترجیح دے کر دین اسلام سے چھوڑنے والے، میں یہ نہیں بولتا ڈگریاں نکو پڑھاؤ، میں یہ نہیں بولتا اعلیٰ تعلیم نکو دلاؤ، ضرور پڑھاؤ، آج ضرورت ہے مسلم کو، مسلم قوم کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی، لیکن دین پہلے سکھاؤ، دین پہلے سکھاؤ، اس کے بعد لجک ڈالو۔ آج دین سے دوری اختیار ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے انجینئراں، بڑے بڑے ڈاکٹراں، بڑے بڑے لائراں، بڑے بڑے پروفیسراں، بڑے بڑے اسکول میں پڑھانے والے ٹیچراں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے لجک پٹک رہی۔ اولڈ ایج ہوم میں کبھی زندگی میں وقت ملا تو 1 گھنٹہ کی آدھا گھنٹہ کی جا کو بیٹھو اولڈ ایج ہوم میں، تمہارا کلیجہ حلق میں آ کو پھنس جائیں گا، رو رو کو تمہارا کلیجہ پھٹ جائیں گا۔ جو ماں باپ رو رہے ہیں، اپنے بچوں کی محبت کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم نہ معلوم نہیں تھا ایسے ناگن سانپ کو ہمیں پال کو بڑا کر رہی گا تو معلوم رہتا بچپن میں سر کچل کو مار ڈالتے، لیکن آج ہم نہ ایسے جہنم میں لاکھ ڈھکل ڈالے، 2 وقت کی روٹی کے واسطے ایک لجک ہاسٹل میں ہم نہ یہ کھانا نہیں تو نہیں، ہمیں بولے بھیک منگ کو کان تو کھا لیتی بیٹے، گھر میں رہتی، ہمارے پوتر دانکو، ہمارے نواسیاں کو دیکھ لے کو گھر میں کونے میں پڑ لگ رہتی، نہیں سنے ہمارے بچے لاکھ آج ہم نے اولڈ ایج ہوم میں پٹک ڈالے۔ میرے بیٹے جو رویہ تو میرے ساتھ کریا، تیرے بچے اس سے بھی برا سلوک تجھے کریں گے۔ بد دعا کرتے بیٹھے ہیں وہ بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں، کیوں؟ آج اولڈ ایج ہوم میں بوڑھے ماں باپ کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے بوڑھے ماں باپ کیوں ہیں؟ صرف دین سے دوری کا نتیجہ۔ ایک عالم کے ماں باپ آپ نہیں دکھا سکتے پورے انڈیا کے اولڈ ایج ہوم میں، انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، ایک عالم کے ماں باپ نہیں دکھا سکتے آپ، ایک حافظ قرآن کے ماں باپ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ بچپن سے اس بچے کو یہ سکھایا جاتا مدرسے میں تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور تیرا باپ تیرے جنت کے دروازوں میں درمیان کا دروازہ ہے، وہ اپنی جنت کو کیسے چھوڑے گا لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں؟ ارے اس جنت کو رکھ کر خدمت کرے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کی خدمت کے لیے اپنی دنیا لٹا دے گا، اپنی مال قربان کر دے گا، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ آج بھواں کے باتیں سن کو ماں باپ کو گالیاں دینے والے، سسرال کی طرفداری لے کو ماں باپ کو ذلیل کرنے والے، یہ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ دین سے دوری کا نتیجہ تمہاری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین سے دوری کا نتیجہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، دین سے دوری کا نتیجہ آج ہمارے اندر ارتداد کے فتنے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عیسائی تھا جو مسلمان ہونے کا ناٹک کریا، ذرا ایک چیزہ لکھ کو دیا، بعد میں مرتد ہو گیا، نبی کے خلاف بولتے پھرتا تھا، اس نبی کو کچھ نہیں معلوم، جو میں لکھ کو دیا وہ تچ نے پڑھتا سو، یہ جھوٹا نبی ہے، اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، کوئی جبرائیل نہیں آتے، یہ جھوٹا نبی، ایسا بولنے کو پھریا۔ پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہوا۔ اللہ کے نبی بد دعا کرے، یا اللہ انہیں میری نبوت پر انگلیاں اٹھا رہا، اللہ تو اسے دیکھ لے۔ اسی شام اللہ اسے مار ڈالے، مر گیا انہیں۔ لگ جگ اس کے دوستاں، اس کے چاہنے والے خبر میں گاڑے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، خبر پھاڑ کو اللہ اسے نکال کو باہر سڑ ڈالے۔ دوسرے دن اور اندر کھڈا کھود کو گاڑے اسے، اللہ تعالیٰ خبر پھاڑ کو نکال کو باہر سڑ ڈالے۔ تیسرے دن بوڑی کے سرکار اندر تک کدھا کھود سکتے تھے، کھودے اندر گاڑے اور بولتے تھے نبی، اور نبی کے ساتھیاں نکال نکال کو سٹری ریکت بولتے تھے۔ کیوں؟ انہیں زندگی میں نبی کے خلاف بولتا تھا، صحابہ کے خلاف بولتا تھا، نبی کر رہی سو کاما یہ بولتے تھے۔ کون؟ نصرانیہ، یہودیہ۔ جب اندر کھود کو گاڑے، اللہ خبر پھاڑ کو نکال کو تیسرے دن باہر سٹیا، کتے پھاڑ کو کھائے اسے، تب لوگوں کو یقین ہوا یہ نبی اور صحابہ کرنے کا کام نہیں، اللہ کی قدرت اسے نکال کو باہر سٹ رہی۔ دین چھوڑو گے کتوں سے ذلیل موت اللہ دے کر دنیا میں تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری بہنوں، کالج کو جاؤ، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اسلام کی حفاظت کرو، ماں باپ کی ناک کٹانے جیسا کوئی کام مت کرو، کسی غیر محرموں سے چیٹنگ مت کرو، کسی غیر محرموں سے دوستی مت کرو، قرآن کو پڑھو، دین کی تعلیم حاصل کرو اور اپنے والدین کی قدر کرو، ہمیشہ اسلام سے محبت کرو۔ جو اسلام کے لیے مر مٹے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے
کرنے، اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کرنے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھتے رکھتے، سجدے کی حالت میں کلمے کی موت، شہادت کی موت، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خبر میں منکر و نکر کے سوال کے جواب اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آسانی سے دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خبروں میں جنت کی کھڑکی نصیب فرمائے۔ قیامت میں جب جگائے تو دائیں ہاتھ میں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما کر اللہ کے عرش کے دائیں جانب انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے فہرست میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور اللہ ہم کو ہمارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی، ہمارے نبی کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرماتے ہوئے پل صراط کے اوپر آسانی سے ہم سب کو پار فرمائے۔ جنت میں جنت الفردوس اللہ نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس میں نہ صرف ہم کو، ہمارے پورے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام کی خدمت کر کے اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خاتمہ بالخیر کے ساتھ گناہ صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔